अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे ज़रा कौमी एयरलाइन पीआईए की। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पीआईए का एक प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, और उसके बाद बजाय इसके कि उसको चेक किया जाता कि वो क्यों क्रैश हुआ और क्या उसके रीजंस थे, उसके बजाय ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जी जो पीआईए के पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। 40% पायलट्स का बताया गया कि उनके लाइसेंस फेक हैं, और उनको जो है वो कोई एग्जाम्स होता है जो देना होता है वो उन्होंने नहीं दिया है, और वो ऐसे ही हमने जैसे रिक्शे के पायलट हैं, वो जहाज के पायलट नहीं है। तो इस तरह की बातें की गई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नाम खराब हो गया पाकिस्तान का पीआईए का। और अब ना सिर्फ ये कि पीआईए पे हर जगह पे पाबंदी लग गई है, बैन लग गया है और पीआईए की फ्लाइट्स नहीं जा सकती, बल्कि जो पाकिस्तानी पायलट्स किसी दूसरी एयरलाइन में जॉब कर रहे थे उनको भी कहा गया है कि वो एयरलाइन छोड़ दें और वो जाके अपनी जो भी उनके लाइसेंस होते हैं या डिग्रीज होती हैं जो भी होती है उसको दोबारा से रीचेक कराएं। बहुत सारी कंट्रीज ने 6 महीने के लिए तकरीबन जो है पीआईए को मना कर दिया है कि पीआईए नहीं आ सकती। अब इस सब का क्या असर पड़ेगा और ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, और जो बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसमें, इस सब के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये नई नौटंकी जो शुरू हुई है ये हमें किस जगह लेके जा रही है। इसके लिए जी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर फखर यूसुफजई। फखर को आप देखते ही रहते हैं अपने चैनल्स पे भी, और इसके अलावा इंडियन चैनल पे भी फखर काफी अपीयर होते रहते हैं। तो फखर आप सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन थैंक किया। यू। और फखर आपने मेरा इंट्रो आपने सुना ही है, अब मैं आगे क्या कहूँ, आप बताइए क्या कहेंगे आप पीआईए के बारे में। थैंक यू वेरी मच आरजू। सबसे पहले तो ये कि इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है कि हमारे एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब ने जब 24 जून को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे एक बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया और उसमें उन्होंने ये सारी बातें की। उस वक्त उन्होंने वर्ड यूज किया कि जितने पायलट के हवाले से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके लाइसेंसेस फेक हैं, वो जाली लाइसेंस के साथ जहाज को उड़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। उन्होंने जब बात की तो लाजमी सी बात है उनकी बात एज ए मिनिस्टर, बेशक हम उसको सीरियस लें या ना लें, लेकिन दुनिया ने शायद उसको सीरियसली ले लिया, क्योंकि दुनिया में जो सेफ्टी होती है, लाइफ सेफ्टी, जो ह्यूमन लाइफ सेफ्टी होती है, उस पर बड़ा काम होता है। और वो मतलब जिस तरीके से मजाक हमारे पाकिस्तान में, या मैं ये कहूँगा साउथ एशिया में होती है, जिस तरह की मजाकें वहाँ ये चीज नहीं चलती। वो लोग मतलब 2+2=4 होता है उनके यहाँ, वो कोई और चीज नहीं आती। जिस तरीके से हम जुगाड़ी किस्म के लोग हैं और जुगाड़ से सारी चीजें चलाते हैं, बेशक जहाज ही क्यों ना हो। तो उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने तो ये समझा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन वो तीर ऐसा था कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल था। उसका कोई पता नहीं कि वो किसको जाके तबाह बर्बाद कर ले। तो जो पीआईए की हालत पहले से खराब है, 300-350 बिलियन पाक रुपीस का जिसे कहते हैं कि खसारा लेके वो नुकसान में चल रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक आखिरी, मेरे ख्याल मैं अब कहूंगा कि कील उन्होंने उसके ऊपर ठोक दी है गुलाम सरवर खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे 40% जो पायलट थे, जो आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो उनके फेक लाइसेंसेज हैं। भाई अगर फेक लाइसेंसेज है, फॉर एग्जांपल है, मैं मान लेता हूं उनकी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार उसका क्या आपने डंडोरा पीटना है कि उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर बनाना है। इंटरनेशनल एजेंसीज मौजूद है, आप उनको ये प्रोजेक्ट दे दें। वैसे भी तो बहुत सारी चीजों के लिए हम कभी स्कॉटलैंड यार्ड्स को बुलाते हैं, तो कभी किसको बुलाते हैं, तो कभी किसको बुलाते हैं, तो यार इसके लिए भी उनको दे दो। इंटरनेशनल एजेंसीज मौजूद है। अमेरिका की ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो एविएशन के ऊपर काम करती है। आईआटा है जो इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया में जितनी एयरलाइंस होती है उनको वो देख रही होती है। एक मतलब रेगुलेटर के तौर पे आप उसका नाम कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है आरजू, वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA। वो उसका काम क्या है? उनका काम ये है कि इन चीजों को रेगुलराइज करना। लेकिन वो किस काम में लगे? वो दूसरी चीजों में लगे। जिस तरह हमारे मुल्क में और बहुत सारे इदारे हैं जो अपना काम तो करने से रहे,
لیکن دوسرے مطلب ڈومین میں جا کے ٹانگ اڑانے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. اگر کوئی فوج کا آدمی ہے تو اس کو یہ شوق ہے کہ یار میں جو ہے وہ سویلین ادارے میں جا کے کسی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں. بھائی آپ کا اپنا کام ہے, آپ ایک بہت بڑے مطلب آپ نے اتنی پڑھائی کی اور اتنی بڑی بڑی ٹریننگ لے لی, وہ اس کام کے لیے ہے. اب جو سویلین ادارے کا بندہ ہے اس کو وہ کام کرنے دو کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہے, آپ اس میں ایکسپرٹ ہے. تو اسی طریقے سے سول ایویشن نے بھی وہی ڈرامہ کیا. انہوں نے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے, دیٹ از ریگولیٹری باڈی ان پاکستان. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا جی آپ کراچی ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, پشاور, جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ آپ کو بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا CA, ٹھیک ہے. وہ کیا کر ایئرپورٹ چلا رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں کہیں پہ بھی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے ان کا یہ کام ہی نہیں ہے ایئرپورٹ چلانا. ایئرپورٹ کی الگ کمپنیز ہیں. اب دبئی ایئرپورٹس کو کیا دیکھ لیں کہ ایمریٹس ایئر لائن اس کو چلا رہی ہے, یا جو ایمریٹس ایئر لائن یا ان کی دوسری جو ریگولیٹری اتھارٹی کیا ان کے ایئرپورٹس وہ چلا رہی ہے. نہیں, ایئرپورٹس انہوں کے زیادہ تر ان سے دیکھ لیں جو ٹیکنیکل چیزیں تو ڈاناٹا کے پاس ہے. اس طرح کی مطلب جو باقی اگر مطلب آپ جو ہینڈلنگ ہے, کارگو ہینڈلنگ کسی کے پاس ہے, جو پیسنجر ہینڈلنگ ہے وہ مختلف کمپنیز کے پاس. یہاں پہ جی سیول ایویشن بھائی اس چیزوں نے کام خراب کر دیا. تو ان کا جو اصل کام تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے. جس طرح کوئی بسوں کا اڈا چلا رہا, اب یار جی مطلب یہ سیٹوں کا کام ہے, سیول ایویشن اتھارٹی کا یہ کام نہیں ہے. تو انہوں نے بجائے اس کی چیز کے اوپر فوکس کرتے انہوں نے جو ہے وہ فضول کی چیزوں میں لگ گئے. اور وہ جس چیز کے اوپر فوکس کرنا تھا پائلٹ کی ریگولیشن, ایئر لائنس کی ریگولیشن, کہ آیا یہ جہاز اڑنے کے قابل ہے, اس کو ہم نے پرمیشن دینی ہے کہ نہیں دینی. یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ کے, کیوں ان کو بھی لازمی سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں پیسہ بھی بے تحاشا ہے. تو انہوں نے مختلف ہمارے مطلب ایئرپورٹس کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ سارے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. اب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یار جو F-16 اڑانے والا آدمی ہے بڑا قابل آدمی ہوتا ہے تو تب جا کے F-16 اڑاتا ہوں, مجھے بالکل اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایز اے ریگولیٹر میں کہتا ہوں آپ کی گاڑی کو مکینک ٹھیک کرتا ہے, ڈرائیور آپ کی گاڑی کو چلاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں اپنے ڈرائیور سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھئی وہ جا کے اس کا انجن کھولے اور اس کے ویلز کھولے اور اس کا سارا کچھ کرے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کسی حد تک ان چیزوں کا پتا ہو کہ اس کا آئل چیک کرے, مطلب ایئر پریشر چیک کرے, اس طرح کی چیزوں کو چیک کرے. تو یہی کام ان لوگوں کا تھا. انہوں نے وہ کہا, انہوں نے کہا نہیں جی اب مطلب ادھر سے لوگوں کو اٹھا کے یہاں پہ پھینک دو. جس طرح پاکستان میں PIA میں بھی یہ چیز ہوئی. اور ایک چیز تھوڑی سی جو میں یہاں بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پچھلی سیاسی حکومتیں تھی انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو PIA میں گھسایا. جس طرح ہم باقی اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ علم تباہ ہوا, کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں پولیٹیکل مطلب انٹرفیئرنس بہت زیادہ تھی. آپ نے ہزاروں لوگ وہاں پہ لگائے, 9-10 ہزار لوگ ابھی بھی وہاں جاب کے اوپر ہیں اور پچھلے 3 سالوں سے وہ مل بند ہے, لیکن وہ کیا کریں, ان کی سیلری جا رہی. اس طریقے سے انہوں نے PIA کو مطلب اسپیشلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہاں پہ ان کی بات کروں گا, تو ان لوگوں نے جو بھی کوئی ان کو ملا انہوں نے کہا چلو جی جیالہ ہے تو بس اس کو کہیں نہ کہیں اڑا دو. یہ چیزیں ہمیں خراب کرتی. پھر دوسری چیز, جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے, اگر بے شک میاں نواز شریف ہے, اچھا یار اس کو PIA کا چیئرمین لگا دو. ابے یار یہ PIA کیا مطلب, یہ مطلب جسے کہ آپ کو اگر اتنا شوق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میں بات کروں, نہ نواز شریف نے, زرداری نے, عمران خان نے, کوئی دوسرا نے, کوئی تیسرا, آپ کو اگر اتنا شوق ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کی, تو آپ کے تو اپنے بھی بڑے بڑے بزنس ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو جاب دے دیں. اگر آپ کو PIA کا چیئرمین کوئی اپنے یار دوست کو لگوانا ہے تو آپ لوگوں کے شاید خاقان عباسی کی اپنی ایئر لائن ہے, وہاں پہ کسی کو آپ چیئرمین لگوا دیں. آپ لوگوں کی اپنی بہت بڑی انڈسٹری ہے, وہااں پہ کسی کو آپ اڑا دیں, کسی کو مطلب جسے کہتے ہیں MD بنا دیں, کسی اور چیز پہ بنا دیں. تو نہیں, یہ نہیں کرنا. لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے, آپ کا اور میرا. کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہے آپ اور میرے اوپر سے ٹیکسز, ابھی ریسنٹلی 25-27 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول اور 25-27 روپے ڈیزل مہنگا کیا گیا. اس طرح دوسری چیزیں PIA کو جہاں پہ موقع ملا انہوں نے آپ کو اور مجھے مطلب لوٹا. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے, نہ غلام سرور خان نے بھگتنا ہے, نہ عمران خان نے بھگتنا ہے, نہ کسی اور زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے بھگتنا ہے. ایٹ دا اینڈ عام پاکستانی آپ جو ہیں ہم نے یہ چیز بھگتنی ہے. تو یہ چیزیں, یہ ڈرامے چلتے چلتے کیا ہوا کہ یورپی یونین مطلب بہت سارے ممالک, شاید 28 کنٹریز ہے اس کے اندر,
انہوں نے باقاعدہ ان کو پہلے ایک چٹھی لکھی 26 جون کو، اور اس کے بعد انہوں نے جب جواب دیا تو وہ کہتے کہ انسیٹسفیکٹری جواب آپ نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ بھائی جان آپ کے جہاز جو ہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایئر لائن دنیا کی آتی ہیں، تو آپ اپنے جو جنازے آپ اڑا رہے ہیں ہوا میں اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ کو بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو فرسٹ 6 منتھ کے لیے کر دیا، لیکن ہمارے ہاں تو چیزوں کی مطلب میں پھر وہی کہوں گا کہ یار بہت زیادہ ہوپ لیس ہونے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے تباہ کیا ہے، اور اس میں ہمارا نہ PIA کا قصور ہے، نہ اسٹیل مل کا قصور ہے، نہ کسی اور بڑے ادارے کا قصور ہے، ہم ہیں ریسپانسبل اس کے، میں آپ اور جو لیکن یہ 6 مہینے میں ایسا کون سا جادو کر دیں گے کہ جو سب صحیح ہو؟ جو سب سے بڑی بات مگر جو ایک اعتماد ایک کانفیڈنس جو تھا ہماری ایئر لائن پہ وہ ختم کر دیا ہے۔ اب اگر یہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹس دے بھی دیں گے پائلٹس کو، کچھ کر بھی دیں گے اس طرح سے کہ جی یہ پائلٹس جو ان کے سرٹیفکیٹس ٹھیک ہے یا ان کی ٹریننگ ٹھیک ہے، تو بھروسہ کون کرے گا؟ جو انہوں نے بھروسہ ختم کیا ہے، اور وہ ایئر لائنس کے گراؤنڈ ہو جانے سے ایئر لائن کے جو ہمارے اتنے سارے لوگ بے روزگار ہوں گے، جو ایئر اسٹاف جو بے روزگار ہوگا، ایئر ہوسٹسز ہیں اور پائلٹس ہیں، جو لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے کیا کریں گے؟ انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو جی نوکریاں لے کر آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ جابز مانگنے کے لیے۔ یہ تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے۔ نہیں الٹ نہیں، بالکل صحیح ہو رہا ہے باہر سے۔ واقعی اب لوگ جاب مانگ، جب کویت ایئر لائن نے آپ کے پائلٹ کو گراؤنڈ کر دیا تو وہ لوگ پاکستان نہیں آئیں گے نا، اب لازمی بات ہے جاب تو مانگیں گے۔ قطر ایئر ویز نے کر دیا، ایمریٹس ایئر لائن نے کر دیا، تو لازمی سی بات ہے وہ لوگ تو اب باہر سے ہی پاکستان جاب کرنے کے لیے آئیں گے نا۔ اب تو یا تو یہ کہ مطلب PIA تو پہلے ان سے نہیں چل رہی، کوئی PIA کی کوئی اور سبسڈری بنا لو کہ بھائی دنیا بھر کے جو آپ کے پائلٹ سب بے روزگار ہوں گے تو ان کو آپ نوکریوں پہ لگا دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ PIA چلے گی کہاں پر؟ آپ کیا مطلب اس کو کتنے، آپ کے ڈومیسٹک روٹس کتنے ہیں، آپ کے پاس ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے کتنے ایئرپورٹس ہیں جس پہ آپ کے جہاز اتر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بڑے جہاز ہیں، بہت سارے ایئرپورٹس ایسے ہیں جہاں پہ ATR لینڈ کرتا ہے، ATR جہاز کی صرف فلائٹس ہوتی ہیں، تو وہ تو چیز نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز تو گاڑی تو ہے نہیں کہ آپ جا کے کار پورٹ میں کھڑی کر دیں گے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو وہ بے روزگار جو ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چلے یہ ایویشن کی ایسی بڑی انڈسٹری ہے کہ مطلب 2030 تک ان کو بہت سارے لوگ مطلب جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ اس وقت، شاید میرے خیال میں کورونا کی وجہ سے تو چلو جو اثر ہوا وہ ہوا، لیکن دنیا میں اس میں ٹیکنیشین، پائلٹ، مختلف جو کرو ممبرز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اس کے باوجود بھی آپ کے پائلٹس کو گراؤنڈ کرے، کیونکہ بھائی ان کو اپنے لوگوں کی سیفٹی چاہیے۔ جو ایئر لائن ہے، جس طرح ایمریٹس ایئر لائن سیفٹی کے اوپر کام کرتی ہے، ٹرکش ایئر لائن کرتی ہے، یا جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ کرتی ہیں، تو وہ تو اس چیز کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے۔ لیکن ہر چیز کی طرح جتنے کام ان حکومتوں نے کیے، چینی والے اسکینڈل کو انہوں نے اوپن کیا، 53 کی کلو والی چینی جو ہے 90 روپے کی ہو گئی۔ ان لوگوں نے آٹا کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، الٹا لٹکا دیں گے، لٹا دیں گے، بٹا دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، سلا دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہی آٹا جو آپ کو 50 روپے کلو مل رہا تھا اس کی قیمت 70 روپے پہ چلی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے پاور سیکٹر میں ہاتھ ڈالا۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ 1994 سے جو بے نظیر شہید نے اس کا جو ہے IPPs کا جو سسٹم شروع کیا تھا، انڈیویجول پاور پروڈیوسرز کا، اس سے ہم حساب کتاب شروع کریں گے۔ ارے بھائی آپ پچھلے کم از کم 2-4 سالوں کا تو کر لو یار، وہاں پہ بھی پہنچ جانا، لیکن پہلے تو ہینڈل کرو۔ میس ہینڈل ہو گیا، کراچی الیکٹرک نے ماشاءاللہ لوگوں کا جینا مطلب آرام کیا ہوا ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اچھا پیٹرول مافیا کا تو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد کریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا آ جاؤ، ہم ایسا لٹائیں گے کہ آپ یاد کرو گے۔ انہوں نے لٹا کے اوپر سے چڑھ کے پورا جسے کہتے ہیں نا رولر نہیں چلتا جس طریقے سے رول کر دیا زمین کے ساتھ، وہ چیز ہوئی۔ پیٹرول کا کیا کیا آپ نے؟ 26 جون کو شاید ہمارے ہاں کبھی، میرے خیال میں میری یاد میں اس میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے یہ بات، شاید مطلب ہوا ہو سکتے ہوا ہو، لیکن 26 کو یعنی منتھ اینڈ سے پہلے کبھی آپ کے ہاں پیٹرول کی پرائسز نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے مہینے میں 2 دفعہ فیول پرائسز جو ہے وہ مطلب چینج ہوتی رہتی تھی، 15 اور 1 یہ آپ کا مطلب یہ سسٹم چلتا تھا۔ ان کے ہاتھ ہو نہیں، اب تو منتھلی ہے وہ سسٹم۔ انہوں نے 26 کو کیا،
اتنا پریشرائز کیا اس حکومت کو پیٹرولیم مافیا نے، جو مارکیٹنگ کمپنیز ہے پیٹرولیم، انہوں نے 6 کروڑ ان کو جرمانہ دیا اور 350 ارب روپے وہ صرف اس جولائی کے مہینے میں جو آج مطلب شروع ہو گیا 1 جولائی ہے، تو اس کو یہ لوگ کریں گے وہ 350 ارب روپے ہمارے جیب سے۔ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی فخر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ کیا کریے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی مجھے۔ اچھا اب آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے۔ اوکے، تو ان لوگوں نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، اب میں کیا کہوں، ان کو نالائق ہی کہوں گا، کیونکہ مطلب بدقسمتی تو یہ نہیں ہوتی نا، بدقسمتی تو اس لیے ہم اس کو نہیں کہیں گے، بدقسمتی تو شاید پاکستان کے کنجے سے لوگوں کی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ بڑا مطلب فخر سے کہتے تھے کہ یار یہ تبدیلی والی سرکار ہے، تو تبدیلی والی حکومت ہے، تو نیا پاکستان ہے، میں کہتا ہوں یار اب پرانا پاکستان بہت اچھا تھا۔ تو ان لوگوں نے ابھی تک جتنے سکینڈلز کے نام پہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں نے اس قوم کو ایسا ذلیل کیا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے کہ مطلب میں کہتا ہوں شاید ہی ہماری 75 سالہ جو چھوٹی سی تاریخ کہوں گا میں پاکستان کو بنے ہوئے۔ جی بالکل، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور کچھ دن پہلے ہوئی ہے فخر، کہ وہ یہ کہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن جس نے کئی سو کئی ہزار لوگوں کو مارا ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ شہید کہتے ہیں، اس پہ آپ کیا؟ اور اس کے بعد آج میں دیکھ رہی تھی جیو ٹی وی پہ رپورٹ کارڈ ایک شو آتا ہے، اس میں لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ جب وہ آج دوبارہ اسمبلی میں آئے تو وہ معافی مانگیں گے اپنے اس بیان پہ، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو شہید ہی مان رہے ہیں، تو پھر اگر وہ شہید مان رہے ہیں تو ان کے اسپوکس پرسن دوسرے دن آ کے کیوں وضاحتیں دے رہے تھے؟ بالکل، ایک تو ان کے اسپوکس پرسن جو گل صاحب ہیں ماشاءاللہ امریکہ میں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے، سنا ہے کہ کوئی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہتے تھے، میری تو الیکشن سے پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، ایک جگہ پہ ایز اسپیکر تھے، تو وہاں پہ جو دعوے کر رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا گل صاحب سے اس وقت، حالانکہ گل صاحب میرے اور آپ کی طرح ایک عام آدمی تھے اس وقت کی میں بات کروں 2018 الیکشن سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، تو ان سے میں نے کوئی 2-3 کوشچن کیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے، تو میں نے کہا سر رہتے آپ امریکہ میں، ایکسپیرینس آپ کو پاکستان کا ہے، آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اتنے سیٹ جیت جائیں گے اور اتنے سیٹ جائیں گے، اتنے کونسلر جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملیں گے؟ تو یہ تو خیر پیراشوٹ والی پارٹی آئی ہوئی ہے اور ان کا ایک ہی کام ہے، لازمی سی بات ہے، ان کو پیسے اس چیز کے ملتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی ہے مطلب جتنا مرضی گن کر لے تو آپ نے اس کے اوپر واہ واہ کرنی ہے اور مطلب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جس طرح پیٹرولیم پرائس کو کیا اس نے ڈیفینڈ کیا۔ اس کے بعد گزشتہ دن جب بلال بھٹو زرداری صاحب اسپیچ کر رہے تھے، انہوں نے میں کہتا ہوں شاید حالانکہ ایکسپورٹ کا پڑا ہوا وہ آدمی بے نظیر شہید کا بیٹا بھٹو صاحب کا وہ جسے کہتے ہیں گرینڈ سن ہے، تو اس بندے نے جس ایگریسو موڈ میں تقریر کی، یقین کریں کہ مطلب حالانکہ وہ آدمی مجھے بڑا ریزنیبل آدمی وہ لگتا ہے مجھے پارلیمنٹ میں، حالانکہ سب سے ینگ ہے شاید، لیکن میں کہتا ہوں اس کی سوچ بہت اچھی ہے، وہ ایک اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حکومت کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے تو کہہ دیا کہ بھئی بے نظیر کو آپ شہید نہیں کہتے، لیکن اسامہ بن لادن آپ کے لیے شہید ہے، اس نے صاحب یہ بات کہہ دی۔ کیوں آپ اس طرح کی کنٹروورسیز کریٹ کرتے؟ بھئی ایک آدمی تھا وہ آپ کے پاکستان کے خلاف بھی لڑا، امریکہ کو تو چھوڑ دے امریکہ کے خلاف لڑا یا نہیں لڑا، ان کا تو بڑا مطلب نیئر اینڈ ڈیئر تھا، انہوں نے بنایا تھا اور ان کے ساتھ لڑ گیا اور وہ مطلب جو بھی ہوا، لیکن جو پاکستان کو اس آدمی نے نقصان دیا تو وہ بندہ، آپ اگر پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان کی بات آتی ہے تو اس میں اسامہ بن لادن کا بہت بڑا رول تھا اس کو بنانے کا، اور وہ لوگ جو آپ کے فورسز کو اٹیک کرتے تھے، جو آپ کی عوام کو اٹیک کرتے تھے، آپ کی مارکیٹس میں جا کے سوسائڈ بومنگ کرتے تھے، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کے ملک میں 10 دھماکے ہوتے تھے، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس بندے کو آپ یار شہید کہہ رہے ہو، یار ہم نے کیا کرنا ہے اس آدمی کو جو آپ کے ملک اور آپ کی عوام کو مارتا ہوں۔ میں تو اسٹریٹ فارورڈ، اس دن بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ مجھے ہمارے انڈین کچھ فالوور دوست یار پوچھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی بلکہ انڈین شو میں شاید سچارتا کا شو تھا یا کس کا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا یار جو بندہ ہے اینوسنٹ لوگوں کو مارتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، بے شک وہ میں ہوں بے شک وہ آپ ہیں،
اگر انوسنٹ لوگوں کو مارتا ہے تو دیٹ از کالڈ ٹیرر. ابھی تک جتنی ڈیفینیشن ہوئی ہے ٹیررزم کی وہ یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, امریکہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے, اسامہ بن لادن اپنے طریقے سے کر رہا ہے, ہندوستان ہم اس کو جس کو کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر وہ مطلب ان کی فورسز لڑ رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کریں, لیکن these all are the activities of terrorism. اگر پاکستان میں کسی ایریا میں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے ہماری فورسز تو وہ بھی ہے. اگر آپ انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ دیٹ از ٹیررزم. اس بندے کو بھائی آپ کس کاتے میں شہید قرار دے رہے ہیں اور اس کو ڈینائی کر دے اسٹریٹ فارورڈ. اس چیز کے اوپر ایک میں بے نظیر شہید کو مانتا ہوں, یقین کریں ان کی پرانی اسپیچز جب میں دیکھتا ہوں 2007 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس بندی کو اگر اس سے بھی پرانی کی وہ مطلب آپ نکال لیں تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ کہتی تھی کہ نو دیر از نو گڈ ٹیررسٹ, مطلب ٹیررسٹ مین ٹیررسٹ, اس میں سے گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا. وہ اسٹریٹ فارورڈ کیٹیگوریکلی یہ کہتی تھی. اور میرے خیال میں اسی طرح کا جو نیریٹو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. کلیئرٹی جب تک آپ کی اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہوتی مطلب ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو پھر کیا کرتے ہیں آپ, کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں. باقی ساری پالیسیز آپ کنفیوژن کی مطلب کنفیوژن کا شکار ہیں. فورن پالیسی کو دیکھ لیں, انٹرنل میٹرز کو آپ دیکھ لیں, ہر چیز پہ کنفیوژن. آج تک آپ کیا چیز ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی میں نے کہا تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کر. یار فار گاڈ سیک یار, مطلب کوئی بات ہوتی ہے, کوئی کرنے والی بات ہوتی ہے, آپ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرتا تھا میں نے, یار نہ کرتے تھے. مطلب فضول میں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, یار بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, نہ کرتے نا. اسٹریٹ فارورڈ اپنے سی ایمز کو کہہ دیتے کہ نہ کرو نہ کرو. اس چیز کے اوپر ابھی تک آپ اٹکے ہوئے. آج جب وہاں پہ وہ اسپیچ کر رہے تھے, کل کا اٹیک ہوا اس کا اسٹاک ایکسچینج کے کراچی, اچھا جی آپ نے وہ کر دیا, بلیم کر دیا اس کو ہندوستان کو. ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ یہ دونوں سائڈوں پہ تو یہی مطلب ٹیٹ فار ٹیٹ رہتا ہے. اگر ان کے کشمیر میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے, بس جی پاکستان ان کو AK-47 دے رہا ہے. ہمارے ہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم نے یہی بات کرنی ہے بھائی کہ اگر BLA ہے تو BLA کو کون سپورٹ کر. ہاں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے, اس کو ہم بالکل نہیں ڈینائی کر سکتے. میں کہتا ہوں انڈیا نہیں کر رہا, لیکن کوئی تو سپورٹ ان کو ہے جس کی وجہ سے آپ کو جب تک آپ کے پاس فائنینشیل آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی آپ یہ ایک پین بھی نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے, AK-47 خریدنا اس وقت ایک AK-47 more than 3 لاکھ روپیز پاک روپیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک گولی جو ہے وہ اس وقت تقریباً 50 سے 60 یا 70 روپے میں خریدی جا سکتی ہے. اور یہ اس لیے پتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں رکھی ہوتی ہے نارملی, مطلب ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اندازہ ہے کہ یار یہ ایک مہنگی چیز ہے, یہ کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے خرید لے گا جب تک ان کو سپورٹ نہیں ہوتی. آپ نے کہا شہید, تو جب تک ہم اسٹریٹ فارورڈ یہ بات نہیں کریں گے ہم کنفیوژن کا شکار رہیں گے. تو کنفیوژن سے کیا ہوگا, جو آپ جن کے خلاف آپ کہتے ہو کہ یار آپ لڑ رہے ہو, آپ کے 70,000 لوگوں کی جانیں لیے 120-130 ارب US کا آپ کا لاس ہوا ہے, ان کے اوپر اگر آپ کلیئر پالیسی نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ چیز ختم نہیں ہوگی. تو پھر کیا یہ ہم اسامہ بن لادن کو اپنا ہیرو بتا رہے تھے عمران خان صاحب, یا وہ جیسے راؤ انوار جیسے لوگ ہیں ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے اور وہ اسی طرح سے دندناتا ہوا پھیر رہا ہے. یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو سانحہ ہوا تھا باولپور جو تھا اس کا کیا کیا انہوں نے؟ بیسیکلی خلاف ساہیوال کی شاید بات کر رہی ہیں. ساہیوال بالکل, فیملی ماری گئی تھی, اس کا کیا کیا انہوں نے؟ اصل میں یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. آپ ساہیوال کی بات کر رہی ہیں, ابھی پچھلے دنوں پشاور میں جو عامر لڑکے کے ساتھ ہوا, ایلیٹ فورسز نے کیا, میں نے ٹویٹر کے اوپر صرف, خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اٹھایا, بہت ہمارے اپنے ٹی وی چینل پہ ہم نے بہت سارے شوز اس پہ کیے اور بڑا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا. ایک عرفان اللہ ایک ٹیچر ہے, باڑہ کا رہنے والا ہے, خیبر ایجنسی جس کو کہتے تھے, اب اس کو ڈسٹرکٹ خیبر کہا جاتا ہے جب سے مرجر ہوا ہے پاٹک. اس کو کچھ دن پہلے اس کی لاش ملی. اس کے گھر والے, وہ ایک سکول ٹیچر تھا, ٹھیک ہے, اس کے گھر والوں نے اور اس کے علاقے والوں نے پچھلے 8 دنوں سے دھرنا دے کے رکھا ہے. ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ نیشنل میڈیا اس چیز کو نہیں اٹھاتا, لیکن
کیونکہ میں جس چینل سے ایسوسیٹڈ ہوں ان چیزوں کو کور کرتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا وہ مین جسے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ایریا خیبر پختونخوا, تو وہاں پر ان لوگوں نے 8 دنوں سے دھرنا دیا تھا کیونکہ عرفان اللہ کو جسے کہتے ہیں کہ جوڈیشل کلنگ کی گئی تھی ان کی اس وجہ سے. آپ نے بات کی ساہیوال کی, آپ نے بات کی راؤ انوار کی. ایک راؤ انوار نہیں ہے اس پاکستان میں, بہت سارے راؤ انوار پھر رہے ہیں, اور اسی طرح کے راؤ انواروں کو پروٹیکٹ کر کے جو باقی نئے راؤ انوار آ رہے ہیں تو وہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے 444 لوگوں کو راؤ انوار مار چکا ہے, جوڈیشل کلنگ کی ہے اس بندوں نے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس میں سے کوئی ٹیررسٹ ہوں گے یا جو بھی ہوگا, لیکن سارے غلط بھی نہیں تھے. ایک نقیب اللہ مسعود کو آپ دیکھ لیں جس کے اوپر پی ٹی ایم بنی ہے, جس کو دنیا میں مطلب جسے کہتے ہیں لوگ جانتے اور مانتے ہیں, منظور پشتین کو, محسن داوڑ کو, علی وزیر کو یا دوسرے تیسرے لوگوں کو. تو یہ چیزیں جب تک آپ اپنی سوسائٹی سے کلیئرٹی کے ساتھ ختم نہیں کریں گے. دوسرا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جب 2014 میں اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا, اس کے اوپر نہ پچھلی حکومت نے کوئی اس طریقے سے عمل کیا اور نہ اس حکومت نے. یہ تو ماشاءاللہ سے یہ ایسی ہے کہ ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے. دوسری چیز بات ہے نا فخر کے جو ساہیوال میں جو حادثہ ہوا تھا تو اس کے اوپر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس یہ گئے ان کے گھر میں وزٹ کیا, انہوں نے سو کال جو یہ چیک بانٹتے ہیں جو پتہ نہیں کیش بھی ہوتا ہے کہ نہیں, وہ انہوں نے دیا اور ختم. اصل میں آرزو مسئلہ یہ نہیں ہے, پاکستان میں ہر کسی کی ایک قیمت ہے, ٹھیک ہے. کوئی دھماکے میں لوگ مر گئے جی, جو مر گئے شہید ہو گئے ان کو 10 لاکھ روپے دے دو, جو سیریس زخمی ہو گیا اس کو 5 لاکھ دے دو, اور جو توڑا موڑا زخمی ہو گیا جس کے کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, یا کوئی ایسے زخم آئے کہ چلو مہینے 15 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے, اس کو 1 لاکھ یا 50 ہزار دے دو. تو یہ 3 قیمتیں ہیں یہاں پر انسانی جان کی. وہ جب دی جاتی ہے تو ان کے لیے بڑی نارمل سی چیز ہے. ساہیوال واقعہ وہ وہاں پہ چلو انہوں نے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ دیا. یار ایک جسے کہتے ہیں نا ایز اے ہیومن بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بھی فیملی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے, اس میں بچے تھے, خواتین تھی, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ایک جسے کہتے ہیں جی ٹی روڈ, یار مطلب ٹرنک روڈ جس کو لوگ کہتے ہیں, کہ اس کے اوپر دن دیہڑ سی ٹی ڈی والے اور انہوں نے گولیاں مار. یار انکوائری تو کرو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سی ٹی ڈی کا کام ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہوا, بالکل صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کرو کہ یار یہ تو نہیں ہے کہ یار کوئی بھی راہ چلتے ہوئے آپ ان کو گولی مار دو. عرفان اللہ کو ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے سی ٹی ڈی نے مارا ہے خیبر ایجنسی میں, جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ آج تک وہاں پر لوگوں کا دردہ بیٹھا تھا. ابھی شام کو خبر آئی ہے کہ شاید حکومتی لوگوں کی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان کو کہا گیا ہے کہ باقاعدہ اس کو ایز اے جوڈیشل کلنگ ہم لیں گے. مجھے یار یہ بتاؤ کہ یہ کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں. ہر روز اگر میڈیا اس کو کور کرنا شروع کر دے, لازمی سی بات ہے میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں. جیسے خیبر کے واقعے کو آپ مجھے بتائیں, آپ کو کہیں پہ پورا دن, مطلب آپ خود جرنلسٹ ہیں, آپ نے کہیں دیکھا کہ خیبر ایجنسی میں عرفان اللہ اور اس کے ساتھ 3 اور لوگوں کو مارا گیا؟ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار پاکستانی فورسز نے ٹیررسٹ کو نہیں مارا, لیکن بڑے سارے بے گناہ لوگ بھی گئے. تو ایٹ لیسٹ جس طرح عرفان اللہ کے گھر والے بیٹھے, ساہیوال کا واقعہ ہوا, راؤ انوار کا ہوا, یار آپ ان کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں سوسائٹی کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت اس کی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے, پھر میں بھی اٹھا لوں گا اور دوسرا بھی اٹھا لے گا. تو آپ کیوں اس اتنی انارکی والی سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں؟ پہلے سے ہی ہمارے ہاں ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت ساری اور چیزیں جو ہے ریلیجیس اس کے حوالے سے ہماری بہت سارے مسائل ہیں. جو سیکٹیرین مطلب جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیوں آپ لے کے جاتے ہو؟ آپ پھر انکوائری کرو, کہو یار انوار ہو جو بھی ہو, ہمیں اگر اس کے لیے گھر جانا پڑ جائے ہم گھر, بے شک ہماری حکومت ختم ہو جائے, لیکن کوئی اسٹیپ تو لیں, کوئی لوگ تو یاد کریں. ہونے دیتے ہیں. ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کون کرسی سے اٹھتا ہے؟ اٹھنا ہی نہیں چاہتے کرسی سے, چپک جاتے ہیں یہ لوگ. تو وہ حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس سے پوچھا گیا امریکن صدر سے کہ جی اگر آپ الیکشن ہار گئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیا ہوگا, میں گھر چلا جاؤں گا, مان جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ ہوتے ہیں لوگ, ایک ہمارے ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں, پیچھا ہی نہیں چھوڑتے, نہ حکومت چل رہی ہے ان سے, نہ کوئی ادارہ صحیح ہو رہا ہے, نہ کوئی کام کر پا رہے, لیکن بیٹھے رہیں گے. اور اس کے بعد جائیں گے بھی تو آگے ان کی نئی نسلیں ہوں گی, وہ بیٹھ جائیں گی آ کے اپنے, جیسے کہتے ہیں نا کہ 7 نسلیں چاہتے بیٹھی رہیں.
تو यहाँ पे कुर्सी से आज तक आपने किसी मिनिस्टर को देखा है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो तो उसने कोई शर्म में आके रिजाइन किया हो? हमेशा अदालत को उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, कभी खुद से रिजाइन करके लोग कभी नहीं जाते। मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी कोई भी कभी भी रिजाइन करेगा। मुझे लगता है लोगों को रिजाइन करना ही नहीं आता। इन्हें किसी स्कूल के बच्चे को, किसी 5वीं क्लास के बच्चे को बुला के सीखना चाहिए कि भाई हमें बेटा ये बताओ रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से लेके और नीचे तक के सारे मिनिस्टर्स को सिखा के जाए, क्योंकि किसी को स्पेलिंग नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिजिग्नेशन के लिए तो ये बड़े तेज हैं। जब पिछली हुकूमत थी, ख्वाजा साद रफीक साहब मिनिस्टर थे रेलवे के, मुस्लिम लीग की हुकूमत में, तो उस वक्त शायद उनकी अलायंस की हुकूमत में मैं कहूंगा कि रेलवे को जितना मैंने बेहतर पाया, मैंने बेहतर देखा, कुछ थोड़ा सा मैंने मतलब कवर किया, तो बहुत बेहतर यकीनन आई उस रेलवे के अंदर, जो बहुत बड़े लॉस पे चल रहा था, ट्रेनें लेट होती थी। तो वहां पे शायद एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, और यकीन करें कि खान साहब और ये लोग हुए जी, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते, अखलाकी जुर्रत इनमें नहीं है, फलां नहीं है। माशाल्लाह से जी खान साहब की हुकूमत आई तो शेख रशीद साहब मिनिस्टर बन गए रेलवे के। ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए कि यार मतलब किसी में 20 लोग मरे, किसी में 10 लोग मरे, और ट्रेन पटरी से उतरना ये तो आम सी बात हो गई। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है, ये तो बड़ी आम सी बात है, ठीक है। उसके बावजूद कोई किसी ने रिजाइन नहीं किया। क्रैश हुआ, अखलाकी जुर्रत तो इसी को कहते हैं ना, कि अभी क्रैश हुआ 21 मई को कराची में, तो हवाबाजी के जो मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना चाहिए था। बेशक वो दोबारा आ जाते, लेकिन उस वक्त कह देते कि यार जो भी अखलाकी जुर्रत, क्योंकि जिसके मतलब ताने दिया करते थे खान साहब, तो ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े ताने देते हैं। हालांकि मैं कहूंगा अगर पिछली हुकूमत को हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, तो बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे काम किए। हर अगर फील्ड में हम देखें, बेशक वो खारिजा पॉलिसी की फील्ड हो हमारी, या इंटीरियर हमारी मिनिस्ट्री हो, बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल में कहूंगा उन लोगों ने काफी बेहतर अंदाज में, यकीन करो, मैनेज किए थे। हालांकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुझे बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ भी था, लेकिन आप मुझे मतलब क्या करना है, या नवाज शरीफ को, या जरदारी साहब को, या बिलावल साहब को, या फिर किसी और खान साहब को, लेकिन मसला ये कि मेरे मुल्क को डिलीवर करेगा तो मैं मतलब मुझे उससे मतलब खुशी होगी, मैं उसकी बात करूंगा कि हाँ यार इसने फला चीज डिलीवर की। तो ये रिजिग्नेशन वाली जो आप बात बता रही है छोड़ देंगे, मतलब ये अखलाकी जो दूसरे को ताने देने के लिए बैठे होते थे, खुद ये कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो इससे हवाले से थी, PIA के हवाले से थी, 1-2 दिन पहले इनके पास एक लिस्ट आई, गुलाम सरवर खान साहब के पास। इत्तेफाक से वो लिस्ट लाजमी सी बात है फिर मीडिया में शेयर होना शुरू हो जाती है, तो एक लिस्ट आई और उसमें उस शहीद पायलट का भी नाम था, जिसमें मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि चतराल से जहाज आते हुए और हवेलिया के बाद करीब जो है वो क्रैश हो गया था वो जहाज। जुनैद जमशेद साहब जिसमें बेचारे शहीद हो गए थे, और भी तकरीबन 46 लोग उसमें शहीद हुए थे उस जहाज में। तो उसका एक कैप्टन जंजुआ हुआ करते थे, उसका भी नाम था कि भाई ये भी फेक लाइसेंस वाले, जिसकी डेथ हुई है 3 साल पहले। उस लिस्ट के अंदर बाकायदा, अगर मतलब अभी मेरे दूसरे मोबाइल में है वो पूरी लिस्ट मेरे पास वो मौजूद है, शायद 40 या 60 लोगों की वो लिस्ट थी। तो ये तो हालात है कि यार जो बंदा बेचारा 2 या 3 साल पहले उसकी मतलब डेथ हो चुकी है, वो क्रैश में जा चुका है, उसका नाम भी आपने उस लिस्ट के अंदर डाला हुआ। दूसरी चीज, उस क्रैश के ऊपर ये कहते हैं कि यार उस जहाज के अंदर ये था, तो उसके अंदर फलां था, तो उसके अंदर ढमका था। या अभी हमारे एक रिटायर्ड एयर मार्शल साहब जो हैं, वो PIA के चेयरमैन है, मलिक साहब के ऊपर एक सिंगल बात नहीं आई, एक छोटी बात किसी ने उफ तक नहीं की उनके नाम की, कि भाई चेयरमैन भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है यार, उस इदारे का वो हेड होता है, जिस तरह मिनिस्टर होता है इस तरह फिर चेयरमैन होता है। नहीं, अगर उसका नाम लिया तो शायद कोई जलजला ना आ जाए, तो उसका नाम नहीं लेते। बहुत सारी जगहों पे ऐसे हादसे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिविल एविएशन का बताया, उसमें भी अगर आप लिस्ट निकाल ले, यकीन करें आपको हर दूसरा बंदा इन्हीं में से आपको मिलेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जो मर्जी करो, इनको कुछ भाई नहीं कहना आपने, ये गलत करें सही करें, क्योंकि असल मुल्क के इस मुल्क के असल मालिक ये लोग हैं। तो ये बेशक कुछ भी कर लेंगे, आपने कुछ इनके ऊपर मतलब जिसे कहते हैं सवाल नहीं उठाना। क्वेश्चन अगर मैं रेस करूंगा तो मुझे भी किसी न किसी तरीके से तंग कर लेंगे कि यार आपने ये सवाल क्यों उठाया, आपको इस बात की इजाजत नहीं है।
تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ نقصان اس 22 کروڑ پاپولیشن کا ہوتا ہے. کسی منسٹر کا سب کے لندن میں اپنے گھر ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، دبئی میں بڑے بڑے بزنسز ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہاں آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے. جتنے میجورٹی لوگوں کے میں مطلب ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کی جب حکومت نہیں ہوتی تو ان کی گرمیاں لندن میں ہوتی ہیں. وزیر کہتا ہے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے یار جب اگلی باری آئے گی تو پھر آ جائیں گے پاکستان. تو یہ ان لوگوں کی اصلیت یہ ہے میجورٹی کی. ان کو کوئی نہیں، ہاں جن کی حکومت آئے گی ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں گے. نبی عمران خان صاحب اگر گئے تو اس کے بعد یہ سارے لوگ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل گئے. تو یہ چیز جب تک اس چیز کو ہم نے چینج نہیں کیا اور نہیں کریں گے، اور شاید ابھی پتہ نہیں، ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن وہی والی بات ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ بہتر کر لے. تو میں نے کہا بھائی ہم انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، ہم کوئی کام نہیں کرتے خود. ہمیں بھیجے اس دنیا میں کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لن تن کریں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں. اس لیے نہیں بھیجا. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ کہ سب سے بیسٹ چیز ان دا ورلڈ، اگر انگریزی میں ہم اس کا وہ کرتے ہیں. اس کے لیے نہیں بھیجا کہ یار اگر اسلام آباد کے اندر مندر بن رہا ہے تو ہم اس کے اوپر 4 یا 6 مرلے کا پلاٹ ملا ہوا تو اسلام آباد کے اندر یہ مندر بن رہا ہے. بھائی جو جس مندر کے اوپر آپ چیخو پکار کرے، آج تو میں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹر پہ کہ بھائی آپ امریکہ کے اندر تو آپ کو مسجد چاہیے، انگریز کا ملک ہے نا، یہودیوں کا ملک ہے، کرسچن کا ملک ہے، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ وہاں مساجد بنا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ٹرمپ کو چاہیے کہ نکلو شاباش ادھر سے، تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، تقریباً 70 یا 80 کروڑ ہندو کمیونٹی رہتے ہیں، میجورٹی ان کی سکھ کمیونٹی رہتی. پھر تو وہ بھی کہے بھائی کیا یہ تو ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں پہ کیوں مساجد ہے؟ بڑی بڑی مساجد ہے، ہسٹوریکل مساجد میں نئی بھی بتاشا مساجد بنی، کیونکہ لازمی سی بات ہے 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوں گی، مساجد بنائے ہوں. ہمارے ہاں یار اسلام آباد کے اندر ایک مندر بن رہا ہے، پہلی دفعہ اس اسلام آباد کو بنے ہوئے میرے خیال 50 یا 60 سال تو ہو گئے، پاکستان کو 75 سال ہو گئے، لیکن چلو ہم اسلام آباد کی اس سے شروع کر لیں. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہے جی میرے ٹیکس کی آمدنی ہو بھائی خطرے میں آ جاتا ہے، اسلام ہر وقت خطرے میں رہتا ہے ان کا، ذرا سی کوئی نہیں، اسلام کو کبھی خطرہ نہیں، بلکہ کسی ریلیجن کو خطرہ نہیں. خطرہ ہے تو ہماری دکانداری کو ہے، ہماری دکانوں کو خطرہ ہے. اگر میری دکان کو کہیں سے وہ ہوتا ہے نا تو مجھے خطرہ ہے. یہ اس طرح کی ہندو کمیونٹی میں بھی لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہ مسلمانوں میں ہوں گے، ہر ریلیجن کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. بلکہ ایک مووی تھی مجھے پریش راول صاحب کی، میرے بڑے فیوریٹ وہ ہے، او مائی گاڈ، مطلب آئی لو دیٹ مووی، ٹھیک ہے. تو اس بندے نے اس کے اندر مطلب یہ سارے ریلیجن کے ساتھ ہیں. تو مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار آپ نے کیا کیا ہو. میں تو کہتا ہوں مجھے تو بلیو می، میرا شاید بس نہ چلے، میں کہتا ہوں یار مسجد بھی ہو، مندر بھی ہو، گردوارا بھی ہو، چرچ بھی ہو، کتنا مزہ آتا ہے یار. کہ مطلب جس ریلیجن سے جو بندہ تعلق رکھتا ہے، جو بندی جس ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے وہ اس میں جائے. میں اگر مسلمانوں میں مسجد میں جاؤں، اگر مجھے نماز پڑھنی ہے، میں اگر کوئی اور یہودی ہے تو وہ مطلب اس کا اپنا عبادت گاہ میں وہ جائے، کرسچن جو ہے اپنے چرچ میں جائے، ہندو جو ہے اپنے مندر میں جائے یا نہ بھی جائے، لیکن اس کی عبادت گاہ موجود ہونی چاہیے. اور میں یقین کرو مجھے کچھ عرصہ پہلے میری سسٹر کے پڑوس میں ایک ہندو فیملی رہتی ہے، خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، رسال پور کا علاقہ ہے چھوٹا سا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ان سے ہماری بات چیت بڑی اچھی ہے، بڑے مطلب سواد سے ہیں وہ لوگ. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا جس طرح آپ کے دوسرے پڑوسی ہیں اسی طرح یہ بھی آپ کے پڑوسی ہے. تو میری سسٹر ہے تو مجھے کہتی ہے بالکل فخر، مجھے تو مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ان کے گھر سے بھی کوئی چیز ہمارے گھر آ جاتی ہے، ہم بھی کوئی چیز ان کے گھر بھیجتے ہیں جو وہ لوگ کھاتے ہیں آپس میں. لازمی سی بات ہے ویجیٹیرین زیادہ تر ہوتے ہیں ہماری ہندو کمیونٹی کے لوگ. تو انہوں نے پھر مجھے بات بتائی کہ یار یہاں پہ شمشان گھاٹ نہیں ہے ان لوگوں کا. بلیو می، مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یار ایک بندہ، ایک ریلیجن، اس کے مطابق جس طریقے سے ہم اپنے جو ہمارے لوگ مر جاتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں. ہندو کمیونٹی کے لوگ ان کی جو مطلب ان کی ڈیڈ باڈیز کو وہ جلاتے ہیں. مجھے پوری ان کی ورڈنگ نہیں پتا کہ وہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو آئی ایم سوری فار دیٹ فرام دا ہندو کمیونٹی. لیکن جو بھی ان کا پروسیجر ہے، تو بھائی کیوں ان کو وہ فیسلٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے شمشان گھاٹ کے لیے؟
یار یہ مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم نکلتے نہیں ہیں، فضول کی فالتو کی چیزوں میں ہم لگے ہوتے ہیں. ایک پلاٹ آپ نے 4 یا 6 مرلے کا اسلام آباد میں دے دیا. اسلام آباد میں اب میں پھر اگر میں مدرسے کا نام لوں گا تو شاید مولوی ہمارے جو بھائی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں یار آپ مدرسے بھی بناؤ، آپ مساجد بھی بناؤ، لیکن باقیوں کو بھی اتنا ہی حق دو جتنا آپ اپنا سمجھتے ہو. میں جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور ایک مندر سے اتنا سب کو پرابلم ہو رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں. ابھی آپ بھی جانتے ہیں، میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی فخر کے آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی ایک پارسی دوست ہیں ہمارے اسفندیار بھنڈارا، تو وہ کچھ دن پہلے ملے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز پہ بات ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے. میں تو انڈیا جاتا رہتا ہوں اور وہاں سے میں ڈھکن لینے جاتا ہوں. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے ان کو کہا ڈھکن لینے کے لیے آپ انڈیا کیوں جاتے ہیں؟ ڈھکن تو یہاں بھی بہت ہیں، آپ پارلیمنٹ میں ہی چلے جائیں، ڈھکن ہی ڈھکن آپ کو وہاں پہ ملیں گے. خیر یہ میرا خیال ہے کم لوگ سمجھ سکیں گے میں نے کیا کہا ہے، لیکن ہمارے انڈین فالوور ضرور سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ڈھکن کی کمی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں بھنڈارا صاحب ڈھکن لینے انڈیا کیوں جاتے ہیں، یہ بات کسی سے پوچھنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ فخر کہ آپ نے جوائن کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.